बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन्हे मुन्ने साथियों, जी हाँ, मैं अंकल सैयद मोहम्मद सलीम जलाली हाजिर हैं। कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे आप? नन्हे मुन्ने साथियों, यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत सा किस्सा हम आपको बताने जा रहे हैं, ताकि इस किस्से को सुनकर आप कुछ न कुछ हासिल कर सकें। हमारा मकसद भी यही होता है कि आपकी अच्छी से अच्छी तालीमी तरबियत हासिल हो सके। बहुत से लोग जो हमसे सवाल भी करते हैं, और बहुत से बच्चों के मैसेज भी आते हैं कि आप जो ये प्रोग्राम करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्से और मुख्तलिफ़ हिकायत, जो बड़ी अच्छी अच्छी हिकायत होती है हज़रत सादी रहमतुल्लाह की या मौलवी की, तो मतलब ये कहने का कि वो किस उम्र के। हमारा तो ये मकसद तो होता है कि जो बच्चे 9-10 साल से जो थोड़ी बहुत समझ रखते हैं, उनके लिए भी कोई अच्छी अच्छी बातें बता सके किससे। और फिर वो जो अब कॉलेज में पहुंच चुके हैं, यानी कदम रख लिया जिन्होंने, तो वो भी आखिर बच्चे ही हैं, क्योंकि एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं। और हमारी यही कोशिश होती है कि उनको दीनी तालीमी तरबियत दी जाए, दीन और इस्लाम के बारे में बताया जाए, अल्लाह उसके रसूल और कुरान के बारे में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात होनी चाहिए। जब तक ये चीज़ें नहीं होगी कि हम मुसलमान कैसे कहलाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम चीज़ों से हमें वाकिफ़ होना चाहिए, ज़रूरी है, जब भी हम एक अच्छे मुसलमान बन सकते हैं। नहीं नहीं साथियों, हमारा मकसद भी यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो किस्से आपको बयान कर रहे हैं, जो हिकायतें बयान कर रहे हों, जो हदीसें बयान कर रहे हों, वो सही मायने में सही हों, ताकि सही गाइडलाइन आपको दी जा सके। इधर उधर की चीज़ें जो है हम नहीं तलाश करते, किताबों का मुताला करते हैं। कुरान मजीद जो अल्लाह की किताब है, जो हमारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, वो बाकायदा उसका मुताला करते हैं। उसके मुख्तलिफ़ तर्जुमे हैं, वो हम देखते हैं कहाँ पे अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है। और जो 1,24,000 से लगभग जो पैगम्बर आए अल्लाह ताला ने भेजे, उन्होंने अपनी उम्मत के लिए क्या कुछ किया। और जिन्होंने, यानी उनका कहना नहीं माना है, उनके नक्श कदम पे नहीं चले, जिन्होंने अल्लाह की इबादतें नहीं की, फिर वो तबाह बर्बाद हो गए। अल्लाह ताला ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया। धन बने साथियों, यह हमारा जो मकसद है किस्सा सुनाने का यही है, ताकि आप कुछ न कुछ इल्म हासिल कर सकें। किस्सा इस तरीका है कि एक बादशाह बहुत बहुत अरसे से बीमार, बहुत अरसे से बीमार था। और उसने अपने मुल्क के जो है बड़े बड़े जितने भी हकीम थे, हिकमत वाले डॉक्टर, यानी मुख्तलिफ जो इलाज करना जानते थे, उन सबको बुलवाया। हत्ता तक दूसरे ममालिक से भी उन्होंने बड़े बड़े जो है इलाज करने वालों को बुलवाया, और उन बादशाह का इलाज भी हो, लेकिन वो शिफा उसे नहीं मिल सकी। और वो मुसलसल मुसलसल मस्जिद और बीमार होता जा रहा था, और बादशाह बड़ा परेशान। एक दफ़ा उसके दर पर एक बाबा फ़कीर आया और कहा उस फ़कीर ने कि आपका बादशाह बीमार है, क्या वो चाहेगा मैं उसके लिए कुछ दुआ करूं। वो मैसेज जो था दरबारियों ने वहाँ तक बादशाह तक पहुँचाया, तो बादशाह ने कहा कोई भी, हम तो बैठे हुए हैं, कोई हमें शिफा दे मिल जाए, और कोई हमें दवा दे अच्छी, जिससे हम सेहतियाब हो जाएं। तो आखिरकार वो बाबा को लेके दरबारी सब बादशाह के पास पहुँचे। और फिर यहाँ उसने, जो बाबा ने कहा कि अगर मैं अच्छी सी कोई दवा जो मेरे पास मौजूद है दूँ, और साथ ही साथ मैं कुछ कलमात पढ़ूँ, आपके ऊपर फूकूँ, तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं? तो बादशाह ने कहा नहीं नहीं, हमने तो दुनिया भर के लोगों को, हकीमों को, डॉक्टरों को बड़े बड़े बुलाया, अभी तक हमें शिफा नहीं मिला है। तुम जो चाहो, जो दवा देने चाहो, जो कुछ हमारे लिए पढ़ना चाहो, पढ़ो, फूक सकते हो। तो बाबा ने कहा लेकिन एक शर्त है। अब वो बादशाह थोड़ा परेशान हुआ कि वो शर्त क्या है। तो उसने, बाबा ने कहा शर्त ये है कि जब तुम सेहतियाब हो जाओ, जो मैं मांगूंगा वो दोगे। तो बादशाह ने कहा हाँ हाँ, सही है, पहले मुझे शिफा तो मिले, सही तो हो जाऊँ। बहरहाल वो बाबा ने एक चीज़ हाथ में ली और कहा, और फूका, कुछ पड़ा, फिर वो दे दिया कि ये आप 3 दिन तक खाना, और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला तुम्हें शफा हासिल हो जाएगी। वो कह के बाबा चला गया। 3 दिन गुजर गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो बादशाह जो था सेहतियाब होना शुरू हो गया, और शफा उसे मिल गई। अब बड़ा खुश।
لیکن اس کے ذہن میں وہ بابا نہیں رہا. شفا مل گئی، صحت مل گئی، پھر بادشاہ شروع کر دی، پھر اسی نے حکومت کا سلسلہ شروع کر دیا. 1 مہینے کے بعد پھر وہ بابا وہاں پر آیا، درباریوں سے کہا کہ مجھے ملنا ہے. درباری اس کو ملنے نہیں دے رہے. کہا نہیں نہیں، میں ہی ہوں جس نے دوائی دی تھی، فلانا بادشاہ تک میرا پیغام تو کس طرح پہنچاؤ. پھر وہ درباریوں کے جو درباری تھے وہ گئے بادشاہ کے پاس، پیغام دیا کہ ایسا ایسا بابا آ رہا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہ رہا ہے، وہ آپ سے پہلے آ چکا، دوائی دے چکا. تو بادشاہ کو یاد آیا کہ ہاں 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 ہاں، وہ ایک بابا آیا تھا، فلاں نے سنے دعا کی تھی، پھوکی تھی، کچھ دوائی اور وہ مجھے دی تھی، میں صحت یاب ہو گیا. تو اس نے کہا بھیج دو. درباری لے کر اس بابا کو لے کے حاضر ہوئے بادشاہ کے پاس. بادشاہ کے پاس آئے تو بادشاہ نے غور سے دیکھا تو بادشاہ پہچان گیا. پھر بادشاہ نے کہا ہاں میں صحت یاب ہو گیا، اللہ کا کرم ہے، شکر ہے، اور تم نے جو مجھے دوائی دی تھی، جو بھی پھوکا تھا، میں آج بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. تو اس نے کہا بابا نے مگر ایک بات آپ کو یاد ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کون سی بات؟ اس نے کہا کہ میں نے یہ آپ سے وعدہ لیا تھا کہ جب آپ صحت یاب ہو جائیں گے جو میں مانگوں آپ دیں گے. تو بادشاہ نے کہا اچھا، تو مجھے تو اچھا یہ تو یاد نہیں ہے، لیکن اتنا یاد ہے کہ تم نے ہی مجھے دوائی دی، میں صحت یاب ہو گیا. تو اس نے کہا کہ نہیں، وہ وعدہ بھی یاد کرو جو تم صحت مند ہوئے. وعدہ یہ تھا جو میں نے کہا تھا جب ہو جاؤ گے تو جو میں تم سے مانگوں دینا ہے. تم صحت مند ہو گئے ہو، اب میں کچھ مانگنا چاہ رہا ہوں. تو بادشاہ نے کہا اچھا اچھا، کیا مانگنا چاہ رہے ہو؟ جو کچھ ہے بتاؤ. تو بابا نے کہا میں آپ کا تخت و تاج مانگنا چاہ رہا ہوں. بادشاہ حیران ہو گیا، یہ کیا میرا تخت اور تاج؟ یعنی کہ بابا مانگ رہا ہے. تو بابا نے کہا کیا ہوا؟ آپ کے یہ ماتھے پہ پسینہ اور یہ بل آ گئے، آپ پریشان ہونے لگے. تو یہ تو میں نے آپ سے وعدہ پہلے کرایا تھا کہ جو میں مانگوں گا وہ آپ دیں گے، آپ نے حامی بھی بھری تھی. تو بادشاہ بڑا پریشان ہوا، گھبرانے لگا، گھبرا کے کچھ سوچ میں پڑ گیا. سوچ میں پڑنے کے بعد پھر بہت سوچتا رہا. کئی گھنٹے گزرے، وہ بابا اپنی جگہ بیٹھا رہا، اپنا للہ کرتا رہا. تھوڑی دیر بعد پھر وہ بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تمہیں تخت تاج چاہیے، ٹھیک ہے، اب مجھے وہ حق اپنا بھی ادا کرنا ہے. یہ میں نے سوچ لیا، فیصلہ کر لیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے. اس سے فوراً اللہ کا خیال آیا، اور فوراً اس نے اپنا تاج اور تخت اس کے آگے کر دیا. تو فوراً بابا نے کہا بس یہ تخت تاج تمہیں مبارک ہو. میرے لیے تخت تاج تو وہاں پر ہے، وہ آخرت میں ہے، جہاں جانا ہے، جہاں سب کچھ ملنا ہے. میں جو بھی کروں، اچھے کام کروں گا، وہ اس کا سب پھل مجھے اللہ ہی تعالیٰ عطا کرے گا. یہ تو دنیا عارضی ہے، یہ عارضی ہے. کتنے دن یعنی تم بھی حکومت کرو گے، کتنے دن لوگوں کے لیے کام کرتے رہو گے. یہ تخت تاج کتنے عرصے تمہارے پاس رہے گا. دیکھو ایک چھوٹی سی بیماری آئی، وہ بیماری لگی، بڑے بڑے حکیم آ گئے، بڑے بڑے ڈاکٹر آئے، علاج کیا نہیں ہوئے، کیوں نہیں ہو سکے تھے؟ یہاں یہ بات بتانا چاہوں گا کیونکہ تم نے کسی خاص ایسے بندے کو نہیں بلایا. یعنی کبھی تم نے اپنی نیک نیتی سے دل سے وہ عبادت نہیں کی اللہ سے، وہ دعائیں گڑ گڑا کے جو مانگنی چاہیے نہیں. تم نے اعتبار اللہ پہ نہیں کیا، تم نے صرف بندوں پہ کیا اور حکیموں پہ کیا، ڈاکٹروں پہ کیا. شفا دینے والا جو ہے وہ صرف واحد اللہ ہے. اللہ جو سارے جہاں کا مالک ہے، قادر ہے، خالق ہے، سب کچھ ہے اس کے ہاتھ میں. بیماری بھی وہ دیتا ہے، شفا بھی وہ دیتا ہے. تو بادشاہ یہ سن کے واقعی تھوڑا شرمندہ ہوا کہ یہ تو مجھے گڑ گڑا کے اپنے رب سے یہ چیزیں مانگنی چاہیے تھی. واقعی میں یہ جو بابا ہے صحیح کہہ رہا ہے. تو بہت شرمندہ ہوا، بہت شرمندہ ہوا. تو نرمنے ساتھیوں، یہ قصہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم جب بھی بیمار ہوں، جب بھی بیمار ہوں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے شفا مانگنا ہے. ٹھیک ہے، ڈاکٹر ہوتے ہیں، حکیم ہوتے ہیں کہ علاج کرتے ہیں، دوائی کھاتے ہیں، کچھ راحت بھی ملتی ہے، مگر سب کچھ زندگی اور موت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. جتنی مصیبتیں آتی ہیں نا، اس میں راحت بھی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی آزمائشی بھی آتی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام، ان کا واقعہ ہم کسی دن سنائیں گے، بہت بہت بڑا بہت ہی اچھا، بہت دلچسپ ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنی آزمائشوں میں حضرت ایوب علیہ السلام کو ڈالا. اتنی آزمائش، یعنی اتنا بیمار کیا، اتنا بیمار کیا کہ ان کے گھر والے ان کو چھوڑ کے چلے گئے. حضرت یعنی وہ بھی پیغمبر تھے،
حضرت ایوب علیہ السلام لیکن واحد ایک بیوی تھی ان کی جو آخری تک آپ کی عبادت اور آپ کی عیادت کرتی رہی۔ میرے ساتھیو، یہ اللہ ہی ہے شفا دینے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا۔ آج کل جیسے وائرس پھیلا ہوا ہے پوری دنیا میں، ہر آدمی نفس نفسی کا عالم ہے۔ کوئی کہہ رہا ہم نے یہ چیز بنا لی، کوئی کہہ رہا ہم نے بنا لی یہ چیز، فلانی چیز جو ہے درخت سے فلانی چیز لے کر آ جاؤ، یہ پتے لے لو آپ سنا کے اور وہ ابال کے پی لو اور یہ کھا لو، صحتیاب ہو جاؤ گے۔ بہت سارے ٹوٹکے جو ہے وہ لوگ جو آزما رہے ہیں اور دے رہے ہیں۔ سب سے بڑا جو ٹوٹکا، سب سے بڑا جو نسخہ ہے وہ واحد دعا کا ہے۔ دعا کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ ہی سب کچھ دینے والا ہے اس موقع پہ۔ اور مگر نیت اسے گڑ گڑا کریں، آنکھوں سے آنسو کرتے ہوئے اللہ سے، اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، سب کچھ دینے والا ہے۔ ارے مانگو تو صحیح، مانگو تو جتنا صدقہ، جتنا زکوٰۃ آپ کا ہے، جتنا جو کچھ بھی ہے سب لوگوں میں دو، غریبوں کو خیال رکھو، مسکینوں کا خیال رکھو، جو ایسے جو کھا نہیں سکے ان کا کھانوں کا خیال رکھو۔ تو ننھے ساتھی یہی ہے کہ دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے۔ دعائیں اس وقت قبول ہوتی ہے کہ رزق حلال، ہمارے جسم میں خون جو دوڑ رہا ہو، ایک ایک رگ میں جو ہمارے خون ہے، روح میں ایک ایک خون، تو وہ سب حلال ہونا چاہیے، نیتیں اچھی ہونی چاہیے، سوچ اچھی ہونی چاہیے، دل میں بعض کوئی نہ بھرا ہو، کوئی دشمنی کا نہ ہو، کوئی ایسی دشمنی کا کہ ہمارے دشمن یہ فلانا ہے یہی وہ نہیں کرے۔ بہت صاف پاک دل کو رکھے، ہر ایک کے لیے رکھے، نیتیں اچھی رکھیں، تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ہماری دعائیں کو قبول کرے گا۔ نیک نیتیں سے مانگے، ہماری دعائیں ساتویں آسمان تک پہنچ جائیں گی، کیوں نہیں پہنچیں گی یہ دعا۔ تو شفا کے بارے میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک جو ہے آیت جو ہے اس میں آپ نے جو فرمایا ہے وہ ہم آپ کو جو سنانا چاہ رہے ہیں آخری میں، کیونکہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی چیزیں ہم چوائس کریں، وہ آپ کو سنائیں اور دکھائیں۔ یہ آسان ترجمہ ہے قرآن کا، جو ہم آیت سورۃ الاسر جو ہے سارہ جو ہے وہ ہم آپ کو سناتے چاہتے ہیں۔ سورہ سارہ میں یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اللہ تعالیٰ رب العالمین واحد ہے جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اتنے بڑے پیغمبر کہہ رہے ہیں۔ اور جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتے ہیں، کون؟ اللہ تعالیٰ۔ یعنی پیغمبر کہہ رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہی میری رہنمائی فرماتا ہے اور جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے۔ سورہ سارہ جو آیت ہے اس کے اندر یعنی آیت میں آپ کو ترجمہ بھی ملے گا، بہت اچھی چیزیں ملے گی۔ آگے فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام مزید جو ہم سنانا چاہ رہے ہیں، اور جو مجھے موت دے گا اور پھر زندہ کرے گا۔ زندگی یہی کہ نہیں ہے، وہاں بھی ایک زندگی جو مرنے کے بعد ہے آخرت، اصل تو زندگی وہی ہے۔ اور کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور جس سے میں یہ امید لگائے ہوئے ہوں کہ وہ حساب و کتاب کے دن میری خطائیں بخش دے گا۔ یعنی پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ وہ یعنی حساب کتاب کے دن میری بخشش بخش دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر، یعنی وہ بھی میری خطائیں بخش دے گا۔ یعنی کہ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم سے پتہ نہیں کتنی خطائیں ہو جاتی ہیں، یہ ہم نے سوچا کبھی؟ پتہ نہیں ہم سے کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ کبھی ہم نے رات میں سونے سے پہلے سوچا کہ آج دن بھر میں ہم نے کتنا اچھا کام کیا، یا اس دنیا میں رہ کر زندگی ملی ہے کیا اچھا کیا پایا، یہ سوچا؟ بخشش کے لیے کبھی ہم نے اللہ تعالیٰ سے توبہ گڑ گڑا کے روزانہ بیٹھ کے کوئی دعائیں مانگی، توبہ کی؟ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے، میرے پروردگار مجھے حکمت عطا فرما رہا ہے۔ یہاں بھی وہ مانگ رہے ہیں، کون؟ پیغمبر مانگ رہے ہیں، اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما لے۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نیک لوگوں میں شامل فرما لے، اور بنا دے جو نعمت والی جنت کے وارث ہو، جنت کی آرزو کی زندگی کرتا ہے۔ ننھے ساتھیوں، جنت دوزخ، ہمیں تو یہ دنیا میں رہ کے ابھی جو موجودہ زندگی میں ہمیں کوشش کرنی ہے کہ جو زندگی ملے گی مرنے کے بعد وہ جنت کی ہونی چاہیے۔ وہ اس صورت میں جنت کی ہوگی جب ہم کوئی اچھے دنیا میں یہاں رہ کے
اس زندگی میں جو ہماری سانسیں چل رہی ہیں کوئی اچھے کام کریں گے، دلوں کو پاک